अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और संडे एपिसोड आप लोगों को आधा मिलेगा फतेहपुर सीकरी का और आधा मिलेगा ये ऑफिस से, क्योंकि दोपहर में मैं फतेहपुर सीकरी था। वहाँ से मैंने कुछ सवालात के जवाबात दिए और चूँकि मुझे लगा कि वहाँ थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम थी और नेट की भी प्रॉब्लम थी, तो वो अपलोड नहीं हो पाया। मैं अब ऑफिस आ गया, तो अभी फ़िलहाल 9 बज रहे हैं, तो संडे एपिसोड के कुछ सवालात और ले लेता हूँ, तो आपको आधा फतेहपुर सीकरी से और आधा यहाँ से एपिसोड मिलकर मिलेगा। ठीक है, चलिए। नाज पूछती हैं, मुफ्ती साहब कैसे हो आप? मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ। अगर मैं वज़न बढ़ाने के लिए कोई सिरप या कुछ और लेती हूँ तो फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं। आप कुछ बताएं जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए और पिंपल्स ना निकले। ज़ुकाम भी हो गया और इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है कि बस बोला भी नहीं जा रहा है। चलिए खैर, ये सब तो ज़िंदगी में लगा रहता है। देखिए, पिंपल्स हो जाते हैं तो आप डॉक्टर से मशवरा कीजिए, और वज़न बढ़ाने की आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये बढ़ जाएगा। सिरप वगैरह मत लीजिएगा। आप खजूर और दूध लीजिए, रोज़ाना 5-6 खजूरें, है ना, वाली जो अच्छी वाली खजूर होती हैं वो लीजिए आप, और 1 गिलास दूध। बस ये सुबह ले लीजिए या फिर रात को ले लीजिए बस। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि मैं मोटी क्यों नहीं हो रही, मेरा वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है ना। और ये सिरप वगैरह मत लीजिए, और अगर सिरप ले भी तो डॉक्टर से मशवरा करके, अच्छे डॉक्टर से। ठीक है, वज़न आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बाज़ लड़कियां शादी के बाद अच्छी खासी हेल्थी हो जाती है, शादी से पहले नहीं होती। बात शादी से पहले होती है तो वो शादी के बाद दुबली हो जाती है। तो इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सीरत को दुरुस्त कीजिए, शक्ल सूरत को दुरुस्त करने की इतनी फ़िक्र मत कीजिए। ठीक है। इजहान खान कह रहे हैं, भाई हमारा नाम हिना है, हम कानपुर से हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या तस्बीह टूट जाने से कोई नुकसान होता है? प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। तस्बीह टूट जाने से कोई नुकसान नहीं होता। तस्बीह एक चीज़ है, तस्बीह जो है ना दाने पिरोकर बनाई जाती है, तो वो टूट जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? भाई एक बनाई हुई चीज़ है, चीज़ें टूट जाती हैं, जैसे बर्तन टूट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट जाती हैं, फट जाती हैं। तस्बीह पढ़ने के लिए होती है। अब तस्बीह टूट गई तो कोई बात नहीं है, दूसरी ले आओ। ये समझा जाता है तस्बीह टूट गई हो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नुकसान नहीं होता। हाँ, ये सोचने से कि तस्बीह टूट जाने से कुछ नुकसान होता है, ये सोच अगर किसी को तो ज़रूर नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो नुकसान क्या होता है कि आदमी दीन इस्लाम से दूर हो जाता है, क्योंकि जब वो दीन इस्लाम से हटी हुई चीज़ों को सही मान रहा है तो वो दीन इस्लाम का नुकसान हो रहा है, उसका जो इस्लाम है उसका नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों की कोई हकीकत नहीं, इन चक्करों में मत पड़ो आप। ठीक है। अंसारी बॉय गेमर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आपका ये ऑफिस बहुत ही अच्छा है। अच्छा, न्यू जो ऑफिस बना है उसकी तारीफ कर रहे हैं। भाई जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जब कभी आएंगे ना फिरोज़ाबाद में, तो उसी ऑफिस में अब हमारी आपकी मुलाकात होगी। जलील अली कह रहे हैं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ मगर वो मेरी इज्जत नहीं करती है, तो मैं क्या करूँ? बीवी को हस्बैंड की इज्जत करना चाहिए, है ना, हस्बैंड को बीवी की इज्जत करना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। हम असल में एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरी बात समझी जाए, और अपने को ये समझ रहे होते हैं कि मैं समझाया हूँ। तो वाइफ को अपने हस्बैंड की इज्जत करना चाहिए, ये तो गलत बात है। अब बीवी कहेगी कि नहीं साहब मैं तो इज्जत करती हूँ, तो अगर आप अपने हस्बैंड से ज़बान चलाती हो तो आप अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती। अगर आप अपने हस्बैंड से बहस करती हो तो आप अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती। अगर आप अपने हस्बैंड का सुनती नहीं हो कुछ, आप अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट नहीं करती। आप अपने हस्बैंड के माँ बाप को, घर वालों को बुरा भला कहती हो, आप अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट नहीं करती। क्योंकि हस्बैंड की रेस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी रेस्पेक्ट होती है तो उससे जुड़ी हुई हर चीज़ को अच्छा समझा जाता है। इसीलिए अगर किसी की बीवी अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती है तो मैं तो यही कहूँगा कि इज्जत करो आप।
اب جو ہے نا کچھ خواتین ناراض ہو جائیں گی، او ہو ساری عزت کیا عورتیں ہی کریں، ساری عزت کرنے کا حکم کیا عورتوں ہی کو دیا گیا ہے، مردوں کو بھی تو عورتوں کی ریسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو بھائی ابھی میرے سامنے جو سوال ہے وہ عورت کے بارے میں، تو میں عورتوں سے مخاطب ہوں، اس لیے میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ مردوں کی اپنے ہسبینڈ کی عزت کیجیے گا۔ صحیح بات اگر کسی کو بتائی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم مقابلہ کرنا شروع کر دیں، جس سے جو بات کہی جا رہی ہے اچھی بات اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی میں خواتین سے کچھ بات کہتا ہوں تو خواتین بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھیں مجھے بولنا شروع کر دیں گی مرد تو ایسے کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل فضول بات ہے۔ اچھی بات اگر آپ کو بتائی جا رہی ہے تو اس میں یہ نہیں اچھی بات میں یہ دیکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ایسے کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے۔ ارے بھائی اچھی بات آپ اپنے اندر پیدا کرو، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ اب وائف اور ہسبینڈ وائف کا یہ دیکھنا چھوڑ دے وائف کیا کرتی ہے، اپنا کام پورا کرو نا، اور وائف یہ دیکھنا چھوڑا ہسبینڈ کیا کرتا ہے، اپنا کام پورا کرو۔ تو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، ہسبینڈ کی فیملی کی بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اور ہسبینڈ سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، یعنی ہسبینڈ کی نظر میں جو چیزیں اچھی ہیں وائف کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اچھا سمجھے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے صاحب، رابعہ شیخ کہہ رہی ہیں پلیز میرے سوال ضرور پک کرنا۔ نمبر 1، کوئی مسلمان بنا نیکی کی نیت سے کوئی اچھا عمل کرے تو بھی اس کو نیکی ملتی ہے؟ اگر نیکی کی نیت کے بغیر کوئی اچھا عمل کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس پر اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، اسی لیے تو علم دین کا سیکھنا فرض ہے، علم دین کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ انسان کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے کرنے پر ثواب رکھا ہے۔ اچھا کام اگر کوئی کر رہا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے نیکی کرنے کی تو پھر وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں یا تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہے نا، یا اپنی نفس کی خواہش کے لیے کرتے ہیں۔ نفس کی خواہش کے لیے جو کام کیا جائے وہ دین نہیں ہوتا، اور جو کام دین نہیں ہوتا اس پر ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، لا علمی میں کی گئی نیکی میں بھی ثواب ملتا ہے، جیسے کسی کو وضو میں رہنے کی فضیلت پتہ نہ ہو پھر بھی باوضو رہے تو پورا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کو باوضو رہنے کی فضیلت ہی نہیں پتہ تو اس کو باوضو رہنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ مان لیجیے کسی کو نماز پڑھنے کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے نا، تو وہ غلطی سے یا کسی کو دیکھ کے بس پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کس کو کہتے ہیں، اس نے دیکھا کہ رہے بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں ہے اس کو، تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ کسی بھی چیز کا ثواب ملنے کے لیے ضروری ہے اس چیز کا علم ہونا۔ کوئی اگر باوضو رہ رہا ہے نا، وضو سے رہ رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو سے رہنے کی فضیلت کیا ہے، تو اس کو وضو سے رہنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اسی لیے کوئی اگر باوضو رہ رہا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں باوضو کیوں رہ رہا ہوں، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی اگر باوضو رہ رہا ہے تو وہ کیوں رہ رہا ہے؟ اگر وہ کہہ رہا ہے بس مجھے اچھا لگتا ہے تو اچھا لگنے کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کسی بھی چیز کا ثواب تبھی ملے گا جب آپ کو اس کا علم ہو، ٹھیک ہے۔ شہباز ملک بلاکس، مفتی صاحب کیا فیس پر لیزر ہیئر ریموول کروانا جائز ہے؟ لیزر ہیئر ریموول کروانا، مجھے اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے آپ، تبھی میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ دیکھو، فیس پر لیزر ہیئر ریموول کروانا مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ ہاں خواتین کروا سکتی ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے لیے واجب ہے داڑھی کا رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں داڑھی کے علاوہ جو بال ایکسٹرا نکل آتے ہیں، مان لیجیے کہ یہاں نکل آئے یا آنکھ پہ نکل آئے یا ماتھے پر نکل آئے، تو جو ایکسٹرا بال ہیں کان پر نکل آئے ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے، ہاں خواتین کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب بس اتنے ہی سوالات ہیں، اتنے ہی رہنے دیں۔ اب باقی کے کچھ سوالوں کے جوابات میں نے دیے ہیں، وہ میں نے فتح پور سیکری سے الگ الگ لوکیشن پر دیے ہیں، وہ دیکھیے گا اب آپ۔ حافظ عادل علی کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا نکاح کے بارے میں، گناہ سے بچو نکاح کرو۔ مفتی صاحب آپ ہمیں سبھی کو کچھ راستہ اسلام کے مطابق بتائیے کہ ہم لوگ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں سے کیسے بولیں، لڑکے لڑکیاں کیسے بولیں، ہے نا، کیونکہ گھر والے عام طور پر جلدی سے مانتے نہیں ہیں، اور وہ 28-29 سال کا جب تک لڑکا لڑکی نہ ہو جائے تب تک شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کیسے بات کریں، اور لڑکیاں بھی کیسے بولیں اپنے گھر والوں سے اسلام کے مطابق اور آج کے ماحول کے مطابق۔ دیکھیں آپ اپنے گھر والوں سے نارمل بتائیے، بھائی لڑکیاں ہیں وہ اپنی ماں سے یا
اپنی بہن سے جس سے بھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو ان سے کہیے کہ بھائی میرے نکاح کی جلدی فکر کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہا، حکم دیا کہ اپنے بچوں کی جیسے ہی بالغ ہو جائیں ان کے رشتے کی فکر کرو، ان کے نکاح کی فکر کرو۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ پر، اور گھر والے ماں باپ فکر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اچھے انداز سے اپنی بات گھر والوں سے کہنا چاہیے کہ بھائی میرے رشتے کی فکر کرو، میں جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ادب کے ساتھ ہر بات اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے کہی جا سکتی ہے، یہی طریقہ ہے۔ پھر بھی ماں باپ نہ کریں تو اپنی بات آپ کہتے رہیے۔ بعض دفعہ ماں باپ 35 سال بچوں کی ہو جاتی ہے، شادی کی کوئی فکر ہی نہیں کرتے، تو ماں باپ اگر فکر نہ کریں تو آپ گھر کا کوئی اور محسن آپ کو نظر آئے تو ان سے کہیے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کو خود ہی فیصلے لینا چاہیے، خود ضد کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ سے بچنا یہ اصل ہے اور نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے انداز میں بہرحال آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اور گھر والوں کو چاہیے کہ بچوں کی باتوں کو وہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے۔ محمد گلشیر اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بھئی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، وضو کرتے وقت کون سا پاؤں کون سے ہاتھ سے دھونا چاہیے؟ الٹا پاؤں آپ الٹے ہاتھ سے ہی آپ کو دونوں پاؤں دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ارے صاحب کہاں چلا گیا؟ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھا کر کہاں باندھنا چاہیے؟ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جو ہے آپ کو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ نمبر 3، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ کو اپنے سینے پر لیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ مسنون نہیں ہے۔ کوئی ویسے ہی دل پہ لگا رہا ہے محبت میں، وہ الگ چیز ہے، لگا سکتا ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت صرف یہی ہے کہ سلام کیجیے آپ اور مصافحہ کیجیے، سینے سے لگانے کی یوں کر کے یہ ضرورت اس کی نہیں ہے، یہ سنت بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب تک اس روئے زمین پر رہیں اللہ آپ سے دین کا کام لیتے رہے۔ بھائی بہت بہت شکریہ ان دعاؤں کے لیے، اس محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ عادل اشفاق پوچھتے ہیں، کانگریچولیشن فار دا نیو ون آفس بھائی جان، ویسے الحمدللہ مجھے اور میری اہلیہ میں بہت ہی محبت ہے۔ بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، پر غصہ حرام ہوتا ہے، اور ایک روز میں نے اپنی اہلیہ کے والدین کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر آئندہ آپ نے میرا ٹفن بنائی تو اپنے والدین کو میرا گوشت کھاؤ۔ یقین مانے بھائی جان کہ میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ دیکھو اس طرح کی باتیں غصے میں نہیں بولنا چاہیے، اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ غصہ یہ محبتوں کے لیے زہر ہے، ایسے سمجھ لو آپ، وہ غصہ یہ محبتوں کے لیے زہر ہے، چاہے یہ محبتیں دوستی کی ہوں، میاں بیوی کی ہوں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت نازک ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان تو غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے جبکہ اتنی محبت ہو۔ جو بول دیا اللہ سے معافی مانگو، اور آئندہ ایسی باتیں بولنے سے پرہیز کرو۔ ٹھیک ہے۔ شوبر احمد اگلا سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، نماز میں خیالات آتے ہیں، پلیز کچھ بتائیے کہ نماز میں پورا دھیان رہے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ بالکل آپ کو ہم دعا میں یاد رکھیں گے۔ نماز میں خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کی طرف اپنا آپ مائنڈ لگنے مت دیجیے، یعنی خیالات ایک تو آتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ہم لے کر آتے ہیں، تو وہ خیالات جو خود بخود آتے ہیں ان خیالات کی طرف اپنا مائنڈ آپ روکیے مت۔ اب ان خیالات کی طرف مائنڈ کو روکنا کیسے نہیں ہے، آپ جو پڑھ رہے ہو نماز کے اندر اس کی طرف آپ مائنڈ لگاؤ۔ جیسے آپ پڑھ رہے ہو اب سبحانک اللہم وبحمدک، تو اب آپ کی زبان نے سبحانک اللہ پڑھا، اب وبحمدک پڑھا ہے نا، اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اب یہ لفظ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، تو اب جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف مائنڈ لگائیے۔ تو جب آپ کا مائنڈ ادھر ہوگا تو وہ خیالات آ ہی نہیں پائیں گے۔ یہی طریقہ ہے، شروع میں دقت ہوتی ہے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے یہ چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ اسد حسین پوچھتے ہیں اسٹنگ کے بارے میں کہ اسٹنگ کے کیا نقصانات ہیں اور اس کو پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے۔ وہ پرابلم آپ پی سکتے ہیں، لیکن اسٹنگ کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اسٹنگ پینے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے اسٹنگ ہوتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں تو ان سے بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں ٹھیک ہے وقتی طور پہ بہت اچھی لگتی ہیں پینے میں، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، پی سکتے ہیں، لیکن اس کے پینے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ان نقصانات کے تحت آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں شوگر بہت ہوتی ہے، اتنی زیادہ شوگر ہوتی ہے کہ میرے خیال میں وہ ایک
اچھے خاصے آدمی کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو اس سے پینے سے بچو. لوگوں کو اس کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے. تو اسٹنگ کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات کو آپ گوگل پہ پڑھ سکتے ہو، وہ میں بتا نہیں سکتا اب. ٹھیک ہے. مسکان نور یہ سوال پوچھتی ہے، مفتی صاحب میرے کلاس میں ٹیچر نے ایولیوشن پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے اور دنیا ارتھ سائنس کے اکارڈنگ بنی ہے، پر اس وقت میں نے کچھ بولا نہیں کلاس میں. اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. کلاس میں تو بولنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیچر یہ بات کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نہیں آئے تھے یا اسلام کی کسی چیز کے بارے میں کچھ اناپ شناپ بول رہا ہے، تو جتنے بھی مسلم اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہیڈ آفس میں شکایت کرنا چاہیے. ٹیچر کا کام ہے پڑھانا. کسی بھی دھرم کے بارے میں کوئی ٹپڑی کرنا یہ ٹیچر کا کام نہیں ہے. تو آپ کو ہمت کرنا چاہیے اور ہیڈ آفس میں جا کے ٹیچر کی شکایت کرنا چاہیے. اور اس طرح کی باتیں ٹیچرز کو نہیں بولنا چاہیے. رہی بات یہ کہ سائنس کے اکارڈنگ بنی ہے، تو سائنس کی بہت ساری تھیوریز ہیں اور تھیوریز اور ریئل میں فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزوں تو چھوڑو. آپ کا سوال یہ ہے کہ ٹیچر نے اس طرح سے بولا ہے تو آپ ان کی شکایت کیجیے. اسلام میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے یہ کہنے کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا. انہوں نے اسلام کے بارے میں کتنا پڑھا ہے، اور سائنس کی اب تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب تک ٹروتھ نہیں ہے. ساری چیزیں تھیوریز پر بیسز ہیں، اور تھیوریز پر جو چیزیں بیسز ہوتی ہیں وہ فائنل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ تھیوریز چینج ہو سکتی ہیں. جیسے کہ آج بھی انسان کیسے بنا ہے یہ تھیوریز ہیں. اس کے بارے میں ایک تھیوری چلتی ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ تھیوری دوسری تھیوری آ جاتی ہے، وہ پرانی ہو جاتی ہے. اسی لیے ایسے ٹیچرز کے لیے ایکشن لینا چاہیے جو یہ بول رہے ہیں کہ پیغمبر نہیں آئے تھے. اس طرح کی باتیں بولنا، کسی بھی دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. قمر سلطانہ یہ پوچھتی ہیں نیو آفس کے لیے مبارکباد، اللہ آپ کو خوب ترقی دے. میرا سوال ہے کیا مرحومین کو ایصال ثواب کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور قبرستان جائیں تو سلام اور فاتحہ کا طریقہ بتائیے. سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. یہ آفس آپ سب کا ہے. آپ جب بھی فیروز آباد آتے ہیں تو مجھ سے ملاقات آپ کی اس ہی آفس میں ہوگی، اور یہیں پر انشاءاللہ میں آپ کو آپ کی مہمان نوازی کروں گا. دیکھیے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں آپ. اور قبرستان جانے کی خواتین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پر بیٹھ کر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ دل میں محبت ہوتی ہے، مان لیجیے کسی کے والد ہیں، کسی کی والدہ ہیں، تو ایک شوق دل میں آتا ہے محبت کی وجہ سے کہ بھئی ہم ان کی قبر پر جائیں. تو جا سکتے ہیں قبرستان کسی محرم کے ساتھ، ٹھیک ہے، غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتے. اور سلام اور فاتحہ کا طریقہ یہی ہے کہ سلام جو السلام علیکم یا اہل القبور جو مصنون دعا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی، وہ دعا پڑھیں. اور ایصال ثواب کے لیے 3 بار درود شریف پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہے یہ ہمارے مرحومین پر پہنچ جائے. یہ ایصال ثواب کا بالکل سمپل سا اور آسان سا طریقہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جواب اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنے ہی سوالات رہنے دیجئے، کیونکہ میں بھی باہر ہوں اور میرے ساتھ جو بھائی ہیں ہمارے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. سنڈے ایپیسوڈ میں شاید 9-10 سوالات تو ہو گئے، تو آج کے لیے اتنا رہنے دیں. اگلے سنڈے ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو بڑا ملے گا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، فیملی کے ساتھ دیکھیں، اور آواز میں اگر تھوڑی بہت نوائز آ رہی ہو تو اس کو نظر انداز کریں، ایئر فون لگا کے سن لیں. کبھی کبھی اس طرح سے ایپیسوڈ اچھا لگتا ہے. میں نے سوچا کہ چلو آپ کو ویو بھی دکھا دیتے ہیں اور سوالوں کے جوابات بھی ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.